अमलन। हजरत मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा हुजूर से कितना प्यार है, तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल देते हैं, फरमाते हैं सख्त गर्मी हो, सहरा हो, बंदा दौड़ रहा हो, प्यास जब पूरी लग जाए, इधर देखो मेरी तरफ, सख्त गर्मी, सहरा, प्यास पूरी लग जाए, आप दौड़ रहे हैं, सहरा ही सहरा है, पानी नहीं मिल रहा, अचानक एक जगह आप रुके तो आपको किसी ने कहा ये जनाब छोटा गोश्त है, बड़ा बेहतरीन पका है, खा लें। गोश्त खाएंगे, पानी मांगेंगे। उसने कहा जनाब ये मछली है बड़ी बेहतरीन, ये खा लें। आप कहेंगे नहीं यार मुझे तो हजरत उस वक्त ना तलब सिर्फ पानी की होती है। अच्छा सगा बेटा भी मिल जाए ना तो बिछड़ा हुआ हो, 2-3 साल बाद परदेश में मुलाकात, तो बंदा कहता है पहले पानी, कोई भी हो तो पहले पानी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा चूंकि वो हिकमत और दानाई के आला मेयार पर फायज हैं, मिसाल ऐसी देते हैं कि रूह तक उतर जाए। फरमाने लगे तुमने पूछा हुजूर कितने प्यारे हैं, फरमाया सहरा का इलाका, गर्मी का मौसम, तेज धूप, लंबा सफर, और बंदा पूरा थक के आए तो जितना उसे पानी प्यारा होता है मुझे उससे भी ज्यादा मदीने वाले प्यारे हैं, उससे भी ज्यादा मुझे हुजूर प्यारे हैं। तो तबीयतों में तलखी आ गई। दीन तो सारा दीन मोहब्बत है। देखे ना दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना सारे, रब चाहे तो सबके दिल दीन की तरफ फेर दे, लेकिन वो कहता है मैंने ना अपने नबी को शाने दे के भेजा है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरे महबूब दलील बन के दुनिया में आए हैं, तुम उनकी अजमतें देखना, हुस्न देखना, कमाल देखना, जमाल देखना, और तुम्हारा दिल जब पूरी तरह माइल हो जाए तो करीम का कलमा पढ़ लेना। मोहब्बत के साथ कायल किया, अगर रब चाहे तो अपने तरफ सबके दिल फेर दे, लेकिन हमें इस दीन ने मोहब्बत ही सिखाई, प्यार ही सिखाया। और कुरान मजीद ने कहा कि ईमान वाले तो रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं। ये जितने मज़ाहर हैं ना जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने की, ये सारे मोहब्बत इलाही के मजहर हैं। सारी रात नमाज वैसे नहीं पढ़ी जाती, रब से प्यार हो तो पढ़ी जाती है। एक एक दिन में पूरा कुरान पाक वैसे ही खत्म नहीं होता, ये जब ही होता है जब अपने रब से मोहब्बत हो जाए। ये लंबी दुआएं, लंबी दुआएं, लंबी इल्तिजाएं ऐसे ही नहीं होती, तब होती है जब मालिक से प्यार हो जाए। अपनी जमीन है और खुद खरीदी है, और जनाब महंगी खरीदी है, लेकिन किसी ने कह दिया मस्जिद बनानी है, तो बगैर किसी पैसों के वही बंदा देता है जिसके दिल में रब की मोहब्बत हो, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला हो। मेहनत करके पैसे उसने जमा किए हैं, लेकिन वो अल्लाह के राह में क्यों खर्च कर रहा है? कि उसे अपने रब से प्यार है। अपने मालिक की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। यानी अगर कभी आप नमाज का तर्जुमा गौर से पढ़ें तो उसके अंदर जब आप रुकू में जा रहे हैं तो फिर भी रब की अजमत का बयान कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह की अजमतों का बयान कर रहे हैं। आप जब उन लफ्जों के साथ, तर्जमे के साथ नमाज को अदा करते हैं तो आपके दिल की कशिश बढ़ जाती है रब करीम के साथ। और जब बंदा रोज किसी की याद करता है ना, आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, जब हर वक्त किसी की याद करता है ना फिर उससे मिलने को भी दिल करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो बंदा रब से मिलने का शौक रखता है ना, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। हजरत इकबाल क्या कहते हैं? डॉक्टर इकबाल कहने लगे मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूं। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूं रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरा दिल करता है मैं कहूं और तू कहे लंतरानी, तू नहीं देख सकता।
میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں. بات تو ہونا, چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے, انہیں بھی آ رہی ہے؟ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں, اللہ توفیق دے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان شریف آ گیا ہے. کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے, روزوں سے پہلے لینے ہیں. رمضان سے پہلے کپڑے لینے, رمضان سے پہلے سلوا لینے, رمضان سے پہلے جوتے لے لینے, رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے. روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں, روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں. جو دن اللہ اللہ کرنے کے وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں. سارے کام پہلے کرو. تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض. میں تھوڑی مسجد امام صاحب نو جانتا نہیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں. ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو؟ بولو ختم ایک ادو دے دا نا. اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے. تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا, وہ دردی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تو مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں. تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے, پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاءاللہ, یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں, وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے, اس کو کیوں دے اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں. ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے, ضرور خدمت کریں, انکار نہیں کر رہا, لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے, روز آپ کو قرآن سناتا ہے, اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو. وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں, تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی, طالب علم کو بھی, کسی کو, تاکہ وہ سلوا لیں. غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں. آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں, کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے. قرآن مجید 2 پارہ, انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیر ہو گئی سجدہ کرتے, عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے, دیر ہو گئی. جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا, جس کو سجدہ کرتے ہیں, جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے, اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے. ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے گا. یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے, اسے ملنے کو جی چاہتا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, دل کرتا ہے وہ کبھی ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں. یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا, میں قریب ہوں ان کے. تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو. دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا, ایک ہے محبت سے کرنا. محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. محبت سے دین کا کام کرو گے تو دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی, تو اگر پیار سے کر لیں تو, اگر محبت سے کر لیں تو, محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں, صفائی کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, تو اوکھے ہو کے بھی تو کاری لینی ہے نا. تو اگر پیار سے ہو جاتے. ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. نصیب دیکھو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی, لیکن کچھ کرتی تو تھی نا, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ بیمار ہو گئی, بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا. آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا, انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا, ٹھنڈ تھی, گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, جنازہ پڑھا, تدفین کر دی.
सारा कुछ जानते हैं महबूब, पर सुबह आके पूछते हैं तुमने इत्तला क्यों नहीं दी। ये भी तालीम उम्मत के लिए। या रसूलल्लाह आपको तकलीफ होगी, मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उस खातून के दिल में मोहब्बत थी ना मस्जिद की, दीन से कोई तो ताल्लुक था ना, अल्लाह के घर से कोई रब्त तो था ना। महबूब ने फरमाया मुझे बताया क्यों नहीं। या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब ना जाना, तदफीन कर दी। कुर्बान जाए, नसीब देखो बूढ़ी के। हुजूर फरमाने लगे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। महबूब कब्र पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गईं। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारिसों ने ना पढ़ा हो, ये मसला भी याद रखना, वारिस ने ना पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पहले हो गया। जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं होता। यही मसला है फिका का। लेकिन रसूल पाक तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। हुजूर कब्र पे तशरीफ लाए और फरमाया सफ़े बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों कि अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद की खिदमत कर, एक तो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। वैसे ये दोनों मोहब्बतें हैं एक ही, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इनका जिक्र एक ही अंदाज में किया गया किताब और सुन्नत में। नबी पाक से प्यार, और प्यार मेरा नारों वाला नहीं। इधर देखो यार मेरी तरफ, प्यार निरा तकरीरों वाला नहीं, निरा नातों वाला नहीं। मैं चूंकि महफिलों में ज्यादा रहता हूँ, तो एक हमारे यहाँ ये नकीब नाथ खां मेरी तरह के लोग कई दफा लोगों को परेशान भी कर देते हैं ना, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आंदे, तुसी फलान नहीं आंदे, ये भी बड़ा मसला है। तो एक दिन एक नाथ खां साहब ना बड़ा उन्होंने लोगों से कहा ऊंचा सुभान अल्लाह को ऊंचा कहो, आप ज़ौक़ वाले नहीं, ये कर जाते हो। मैं चूंकि अब बहुत ज्यादा जगहों पे जाता हूँ तो कई दफा इंसान होने के नाते गुस्सा भी आता है। तो एक साहब ने तो बड़ा ही लोगों को परेशान किया, कहते तुसी ज़ौक़ वाले नहीं, नकीब थे। तो मैं क्या ये ज़ौक़ वाले नहीं, मुफ्त आए नहीं, फ्री आए नहीं, सारे ज़ौक़ वाले नहीं, फ्री आए नहीं। तेरे भी ज़ौक़ का पता है कि तू कितने में ज़ौक़ देने आया है। न करें ये काम, संजीदा करें स्टेज को, ये संजीदा लोगों का स्टेज, ऐसे है जो मर्जी आए। तो लोगों को बड़ा परेशान कर रहे थे। बाद में वो पीछे बैठे, दूसरी नात शुरू हुई तो आप चुप करके बैठे। मैं क्या तुम ही कहे सुभान अल्लाह, लोगों को तो बड़ा परेशान कर रहा था, वो तो चुप करके बैठ गए। ये अंदाज नहीं, यानी मोहब्बत रसूल सिर्फ नातों में, उसमें भी है, कमाल है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। आप नात में भी बताएं दिल कितना लगा है, सोच कितना आया है, ज़ौक़ कितना आया है। अमली कैफियत मोहब्बत की क्या है? सहाबा के अमल में मोहब्बत थी, उनकी ना कैफियत बताती थी कि हुजूर से प्यार है। कैफियत यानी सहाबी से पूछा गया जी आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर के बारे में बताएं, हुजूर का चेहरा नूर कैसा था? तो क्या फरमाते हैं सहाबा? कहते हैं हमने तो कभी आंख उठा के देखा ही नहीं, इतनी जुर्रत ही नहीं थी कोई बात कर सके। हजरत सिद्दीक़ अकबर बात करते थे हुजूर से, वो भी सरकार उन पर मेहरबान ज्यादा है। हजरत उमर बात करते थे, मौला अली करते थे। हमने तो कभी आंख भर के देखा ही नहीं है। पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। आपकी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने अर्ज किया है आपको अल्लाह सलामत रखे। मेरी बात सुने आप, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। मेरे भाई हुजूर से अमल, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मुझे पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है। ये भी उनकी आजिज़ी है। कहती मैं समझती थी गम में ही लोग रोते हैं, मैं समझती थी कि लोग तकलीफ और दर्द में ही उनके आंसू निकलते हैं, प्यार में भी रोना आता है। वैसे आता है कि नहीं? ये सारे क्यों नहीं बोलते? मुझे फिर लगता है कि इन बंदों की राय कुछ और है, मतलब साढ़े को सजदा साहब ना करा देना भाई आप ठीक नहीं कह रहे। तो हाँ ना तो करे ना यार। आप मोहब्बत में रोना आता है? चलो नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे आता है। जो सारी जिंदगी टीचर रहा है, कुछ रहा है, सख्त रहा है, किसी से लड़ाई होगी तो बड़ा मारा उसने, बड़ा कुछ किया, लेकिन अगर कभी अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारने पड़ जाए ना, सजाएं देता रहा लोगों के साथ, लेकिन जिस दिन अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारे ना, और बड़ी गलती उसने की थी तो मारे, लेकिन उसे 2 थप्पड़ मार के साथ वाले कमरे में खुद रोने लग गया। भाई अब तुझे क्या हुआ है, अब तुझे क्या हुआ है? तो कहता पता नहीं आज क्या है, कमजोर सा ही पड़ गया, अल्लाह जाने। इतना दलेर आदमी,
اتنا دلیر، اتنا قد کاٹ، اتنی بات، چودھری، ذمہ دار، علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا ہے تو رو پڑا ہے۔ اور یار یہ کوئی دکھ کی گھڑی تو نہیں، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، تو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، تو یہ جانے لگی ہے تو رو کیوں پڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، اور لوگوں ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر بار بار عرض کرتے تھے نا حضور ہجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر میں، تو اکیلے نہیں بھیج سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، سوڑیا میں نے ساتھ جانا ہے۔ تو محبوب نے بھی انتظار کا کہا تھا، تو سیدہ فرماتی ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دی نا، صدیق اکبر بیٹھے تھے تو کریم نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں۔ حضور نے کہا چلیں، تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی، لیکن جب کہا نہ چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، کھول کے روئے۔ میں آج سارے رستے نوکری کروں گا، میں خدم عاشق دا کام نہیں رونا توڑا، وہ بینو روئیوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاواں وصل ہوئے تے پاواں دوری۔ یہ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا رنگ ہے نبی پاک کے ساتھ۔ او یارو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عملاً محبت، یعنی نیرا نعرہ نہ ہو، نیری تقریر نہ ہو، نیری نعت نہ ہو، نیرا جلسہ نہ ہو، بلکہ کبھی کبھی نہ بندہ گھر میں بھی بیٹھ کے نعت سنے، اکیلے میں بھی سنے، اور کبھی بندہ ویسے رات بستر میں لیٹا ہوا ہو تو اونچی آواز میں رونے لگے، تو بچے پوچھیں اپنی اماں سے کہ ابا جی کو کیا ہے، کوئی درد ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہنے پتر تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح اتنی زور سے، ابا جی سیانے بیانے ہیں کبھی اتنا روئے ہی نہیں، کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اماں پھر تھپکی دے کے کہ پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو دوسرے پہ چڑھ جائیں گے، طاری ہو جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت ہے، وصال کا، آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا تو تصور کر کے رونا آتا ہے، بیوی تصور کر لے میرا شوہر چلا جائے گا تو جانا تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہے، لیکن تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں کہ جب یہ جائے گا میرا شوہر تو کیا ہوگا، بھائی جائے گا تو کیا ہوگا، ماں جائے گی تو کیا ہوگا، تصور میں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کا آخری ٹائم، وقت وصال، این وہ ٹائم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے آپ جا رہے ہیں، اتنی تکلیف کا ٹائم ہے،
عورت بادشاہ ہوتی ہے شوہر کے سر پہ، وہ سمجھتی ہے یہ ہے تو میری بادشاہی ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ رو کے کہنے لگی بڑے غم کا مقام میں جا رہے ہو۔ حضرت بلال آخری وقت ہے، شدید علالت ہے، ظاہراً کمزوری ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگے غم کا نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، میں قبر میں جاؤں گا تو مدینے والے سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو مقام مسرت ہے، یہ تو مقام مسرت۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے ہیں مر گئے، قبر میں گئے تو فرشتے کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو نبی پاک سے پیار کریں تو اس کے عملی تقاضے، روز سویرے ایک نعت سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی حضور کی محبت کی بات کر رہا ہو نا تو یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب ایتے گل میں اگے بھی سنی، آپ نے 3 جمعے پہلے بھی کہی تھی، اسے نہ کان لگا کے سنیں، کیوں کہ میرے اور تیرے حبیب کی بات کر رہا ہے بار بار، اور ان تذکروں کو بار بار دہرائیں، اپنے گھروں کے اندر حضور سید عالم کا ذکر کریں، نبی پاک کی شانوں کا تذکرہ کریں، بچوں کو بٹھا کے۔ اب نہیں آپ بچوں کو روک سکتے موبائل سے، تو روک نہیں سکتے تو نعت تو لگا کے دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اور بھائی یہ والا کام تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ پتر یہ نعت بھی سن، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور کی عظمت اور شان، تلاوت قرآن، تفسیر، ترجمہ اپنے عملی ماحول میں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کہنی ہے، بس میں زیادہ تقریر کرنے کا قائل نہیں، جلدی میں نے بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ ایک اور بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب بچے کے دن طے کرتے ہیں نا ہم، تو اس میں ایک بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب تاریخ طے ہو گئی اور میرج ہال کا بندوبست ہو گیا اور کتنے لوگ آئیں گے یہ بات طے ہو گئی، تو پھر ایک بوڑھا بولتا ہے بیچ میں سے، ایک بزرگ، وہ کہتا ہے یار بات سنو، سارے جمع ہو، تمہاری پھپھو تم سے ناراض ہے، اور لڑکے کی پھپھو ناراض ہوئی تو خوشی کا مزہ کوئی نہیں آئے گا، چلو نا اس کو راضی کرنے چلیں۔ یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی ہوتا ہے جی، ماموں کو بھی منا کے لاؤ، وہ ناراض ہے، خوشیاں ماموں کے بغیر ادھوری ہیں، چچا کو بھی منا لو۔ اچھا وہ چچا ماموں جو ناراض ہوتے ہیں وہ بھی سارے نخرے شادی والے دن ہی دکھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے منانا ہی منانا ہے، اور اس دن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کرنا پڑے، میں نے دیکھا ہے معافی مانگنی پڑے تب بھی کچھ کرنا پڑے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، منانا چاہیے، خیر کی بات ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، بھئی اگر ہماری خوشی پھپھو کے بغیر نہیں ہوتی، خالہ کے بغیر نہیں ہوتی، ماموں اور چچا کے بغیر نہیں ہوتی، تو شادی کی خوشی نبی پاک کے نعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور کی شریعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کرے نا کہ شادی میں سے ایک بڑا بوڑھا بولے اور بول کر یہ بھی کہے کہ پتر دیکھو چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ان سب کے بغیر اگر خوشی نہیں تو دیکھنا شادی میں بینڈ باجا نہیں بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے، دین کو بھی شامل کرنا ہے خوشیوں میں۔ دیکھنا عورتوں کی مووی نہیں بنانی ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، مہندی پہ مرد عورتوں کو اکٹھے نہیں بٹھانا ورنہ شریعت روٹ جائے گی، شادی والے دن لڑکیوں کو، جوان کو پھول دے کے کھڑا نہیں کرنا لڑکوں پر پھول پھینکنے کے لیے، باقی جب مہمان آتے ہیں تو لڑکے پھول پھینکتے ہیں نا، تو شادی والے دن لڑکیوں کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ بدنگاہی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، شیطان وار کرتا ہے، کیونکہ بچے بھی تیار ہیں، بچیاں بھی، شادی کا موقع ہے، تو اس موقع پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، برے خیالات معاذ اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں بھی دین کو لائیں، خوشیاں بھی اللہ رسول کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی خوشیوں میں بھی دین کو شامل کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ ایک تو حضور آخری نبی ہیں، اپنی زندگی میں یہ حلف نامہ دل پہ لکھ لیں کہ کائنات کے اندر سارا نظام بدل سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ اپنے دل میں بات درج کر لیں۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟
وہ ہمارے صوفیاء ایک بات بڑی عجیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر ایسی بات کرے بھی نا تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کسی جھوٹے نے آ کے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں، تو جس نے کہا نا دلیل دے، کوئی بڑا ظالم ہے۔ کیوں دلیل مانگنی کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ساری دلیلیں رسول پاک نے عطا فرما دی، اس کی بات ہی نہیں سننی، دلیل کی بات تو دور رہی، ہم بات ہی نہیں سننی، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ایک تو اچھا پھر ایک تقاضا اور بھی ہے حضور کی محبت کا، جس طرح شریعت پہ عمل کرنا ہے، آخری رسول ماننا ہے، اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی، کیوں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب تبلیغ دین کا سارا کام امت نے کرنا ہے، دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اب امت کی ہے۔ امت کس طرح دین پھیلا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایک روایتی مدرسہ بن گیا، جلسہ ہو گیا، وہ نعرے لگائے تو تھے پرسوں 15، ہر کام جدید انداز میں ہو رہا ہے، ہر کام نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دین کا کام روایتی انداز میں ہو رہا ہے۔ اسکول بہتر سے بہتر بن گئے اور مدرسے وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں، تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نہ ان کو برگر کھلایا کرو۔ بچوں کو ناراض ہو گیا ہو، میں نے کہا 15 دن کے بعد نہ کبھی کبھی تکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے، ان کو پیزا بھی کھلاؤ۔ ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی درویش ہوں دینا انہوں نے نہ کھانا چاہیے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی، تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے، اور یہ بند کرائیں۔ او خدا کے بندو، ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو، اخلاقی سپورٹ کرو، اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا ہے۔ طالب علم کو سپورٹ کرو گے وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا، اپنے دین کے لیے بہترین۔ آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی، ہمیں بڑی شکویں ہیں مدرسوں سے، تو آپ جائیں نا مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنے، مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہوں، آپ اچھے مشورے دیں، آپ اپنا آپ پیش کریں، ساتھ شامل ہوں، دین کا ابلاغ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے، اس امت کو توفیق دینی ہے، ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، ان کو علم سکھانا ہے، ہنر سکھانا ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو، صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی، ان کی صرف مدد نہ کرو، انہیں ہنر مند بھی کرو، ان کو کہو کہ تم، وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے، تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھا گیا۔ تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں، وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے؟ امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا، گھر جتنا مرضی تعمیر کر لے مکمل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب رہ ہی جاتی ہے۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے، تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ ہر جگہ دین تربیت کرتا ہے، ہر جگہ، لیکن کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں یہ میرے قبیلے کا طریقہ، یہ میری برادری کا طریقہ، یہ میرے علاقے کا، اور چھوڑ علاقے، برادریاں، قبیلے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم نے نبی پاک کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، کس کی ہے؟
بعض دوست کہتے ہیں پورا نیک ہوواں تاں رکھنی، تو میں کہ روٹی اس دن کھائے ہو نا جس دن پورے نیک ہو گے، روٹی کیوں کھاتے ہو پہلے؟ وہ بھائی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور رکھیں بھی تو پوری مٹھی رکھیں جو سرکار کا طریقہ ہے۔ چونکہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ سنگیو، آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی کے بغیر کسی بندے کا چہرہ، کپڑا، لباس بھا جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ تعریف کتنی روحانیت والی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اور بزرگوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، شرط یہ ہے نا کہ سفید داڑھی والے نے رکھی ہوئی ہو، فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید۔ یہ تو عظمت والی بات ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں یہ کرنی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنی ہے، اور بڑی ٹوٹ کے کرنی ہے، بڑا پیار کرنا ہے، بندہ بدعقیدہ نہ ہو، باقی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں تو پھر محبت کریں، پھر آپ درد دل رکھیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مضبوط گرہ یہ ہے، مضبوط گرہ جس میں مومن باندھے جا سکتے ہیں، مضبوط گرہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ یہ سیاسی افطاریاں نہ کرائیں، تعلق بنانے کے لیے دعوتیں نہ کھلائیں، اپنے یہاں تو زکوٰۃ لوگ اس کو دیتے ہیں جو کل کام آئے گا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی باہر والے دوست بھی، بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آئے، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا، فون سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنائیں، کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر یار۔ سوار نہ کریں، کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے، تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔
وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے رو دے، کبھی اس کی آسانی کا کوئی بندوبست کرے، کبھی لیکن نا رسم ہو گئی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا کرنا، بس ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے کوئی رات کو اٹھ کے دعا مانگے، بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ دے ہے کہ حضور اس امت کے درد کو محسوس کرتے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسائل کا حل دولت ہے، مسائل کا حل شہرت ہے، مسائل کا حل آپ کا بڑا ہونا ہے۔ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں بڑے آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چھوٹے کا نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہاں تک پہنچنا مسئلے کا حل ہے۔ کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر چھوڑ کے بے صبرہ ہو گیا تو بڑی تکلیف میں ہے، اگر وہ شکر کا رستہ چھوڑ کے ناشکری کی طرف سفر کر رہا ہے تو تکلیف میں ہے۔ جو لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، میری طرف دیکھیں جی، جو ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، بے سکون ہیں، الجھ گئے ہیں، آزمائش میں آ گئے، ہر وقت کی پریشانی، کسی فرد کی اصلاح کر دینا، اسے اس طرح کا بنا دینا کہ وہ رب کریم کی محبت کا سفر کرنا شروع کر دے، اسے سجدے کا ذوق آنے لگے، وہ زندگی اس طرح کی گزارے کہ وہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ تو بے مایا ہے، مجھے تو آخرت کے لیے کوئی فکر کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ افراد کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، اس سے ایک ایک فرد سے پورا پورا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، اگر گھر کے بزرگ جلد باز ہونا تو بچے ان سے زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نہ ناراض ہونا، اور آپ نے گھورنا شروع کر دیا۔ اگر گھر کے بزرگوں کے اندر قناعت کی دولت ہو، وہ تھوڑے پہ صبر کرنا جانتے ہوں، تو یاد رکھیں بچوں میں زیادہ قناعت پیدا ہو جائے گی۔ افراد اگر کسی درویش کے پاس بیٹھنے والے ہوں، وہ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ پتر روٹی تھوڑی کھانی ہے پر جتنی کھانی ہے جائز ہی کھانی ہے۔ یہ سوچیں جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رواج پا جاتی ہیں تو یہ نیچے تک آتی ہیں، نیچے تک افراد کی اصلاح۔ دیکھیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے، ایک بندہ تیری وجہ سے اگر ہدایت پا گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو گیا ہے، تو نے فتح کر لی ساری دنیا۔ ایک بندہ اگر ٹھیک، آپ کسی بندے کو سکون میں لے آئیں، یعنی مجھے بتائیے جو بندہ تلخ مزاج ہو، اس کی اماں پریشان ہے، ابا پریشان ہے، بیوی بڑی تکلیف میں ہے، سسرال والے بات کرتے ڈرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کیا کریں، اگر اس بندے کی تلخی کوئی بندہ دور کر کے اسے میٹھا کر دے، اس کی ماں کا سارا غم ہی نکل گیا، باپ کی صحت اچھی ہونے لگ گئی، اس کی بیوی سکھ میں آ گئی، بچے سکون میں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد کی ذہنی تربیت ہے، اصلاح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ محبوب کریم جو صبح و شام نکلتے تھے تو یونیورسٹیاں بنانے کے لیے نہیں، وہ بھی کمال بات ہے، اس کی بھی حمایت کرتا ہے دین، ادارے قائم کرنا، اس لیے نہیں کہ سارے مکے کی سڑکیں پکی کر دی جائیں اور ہر جگہ جناب سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے اور یہ ہو جائے اور جناب چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، نہ، محبوب تو صبح سے شام تک محنت کرتے تھے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، لوگ ذہنی طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ سے جڑ جائیں۔ آپ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا
تو آپ یقین کریں آپ کو نا محسوس ہوتا ہے کہ میں جی رہا ہوں تو کسی کام کے لیے جی رہا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کٹھے دیو نا جی، پھر کٹھے کرنے پہن کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے، مشکل ہو جاتا ہے نا جی۔ اللہ آپ کو سلام۔ اب منہ بڑے جنہیں آ گئے، اب آپ میری بات سنیں گے عزیزو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز تبلیغ فرمایا نا، تو وہ آغاز تبلیغ سارا درد والا، اور وہ سارے حضور نے اسباب اختیار کیے جس سے اس وقت لوگوں کو 2 دفعہ کھانا پکایا نبی پاک نے اپنے خاندان کا۔ پہلی دفعہ سب کو دعوت دی، کوئی دین کی بات کرنا چاہی، ابو جہل نے شرارت کی، بات ہو نہ سکی، پھر کھانا پکایا، پھر حضور نے پیغام دین دیے، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی۔ لیکن یہ ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے۔ ایک دائی، ایک مبلغ میری طرح کا ہے جو کہتا ہے نہیں جی نہیں، بندے توجہ نہیں کرتے لہذا چھٹی چھوڑے نہیں، یہ قوم نہیں سیانی ہو سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، پر جاہلوں کی ذہنی سطح تک اتر کے انہیں فہم دینا یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ آپ وہاں تک اتر کے نا آپ نے ان کو کی ذہنی سطح تک اتر کے آپ نے اپنا پیغام دے دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، حضور نے ہر شخص کو پیغام دین دیا۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، بڑی لمبی باتیں۔ آج نا جس کو پورے 6 مہینے ہوتے ہیں نا ناظرے کے بچے پڑھاتے، وہ بھی رزلٹ چاہتا ہے۔ میں ایک دن طالب علموں سے میں نے کہا تھا کہ یار نتیجہ نکلنا ضروری نہیں، محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، بلکہ 1500 سال کی روایت بھی ملتی ہے۔ چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ ہمارا کام ڈیوٹی کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ نتیجہ نکلے وہ ضروری ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس درویش کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا وہ پر مشکاں پاوے، اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ محنت کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تقریباً طائف میں رہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، کہتے میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں لہذا آج سارا محلہ شام تک ٹھیک ہونے چاہیے۔ اتنی جلدی آپ کو پڑی ہے؟ ابھی تو آپ نہیں تازے آئے ہیں، موقع تو دیں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا طائف میں، 10 دن۔ ان لوگوں نے کلمہ کیا پڑھنا تھا، انہوں نے تو معاذ اللہ پتھر مارے۔ ایک شخص نے بھی حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا، سرکار واپس آ گئے۔ اب فرشتے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے، تباہ ہو جائے۔ تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ اب یہ حضور بتاتے ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے، امید کیا ہوتی ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے۔ محبوب فرمانے لگے انہوں نے نہیں نہ مانا تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ یہ امید قائم ہے، کمزوری نہیں دکھائیں، درد پیدا کریں۔ آپ کسی شخص کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا بچہ خراب ہو گیا تو گلی میں کھڑے ہو کے تنقید نہ کریں، مجھے بتائیں میرا بچہ بگڑ جائے تو یوں بات کروں گا میں۔ ہماری تقریریں ہیں 2 قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، مجھے پتا چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، یا خدا نہ خواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے، پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا، پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، ایک درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا۔ اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مہربانی کرنا اسے۔ او بھائی، جس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے
تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے۔ اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا، اس درد سے، اس انداز میں۔ اور بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ، تیرے پچھلے سارے ہی معاف ہیں، تو دین میں آ، تیرے معاف ہیں۔ ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی، بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی۔ کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں، اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے حضور نے پوری کھول کے بیان کی۔ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، تو بتا، تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے، آپ کی کاوش کیا ہے، آخر کیا صاحب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانیں آپ، یہ سیاستدان ہمارے نہیں، آپ نہ مانیں، پر دنیا تو ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے، ان کے سارے گناہ ووٹ دینے والوں کے کھاتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کس طرح جان بچائیں گے؟ درد سے، سوز سے، پیار سے۔ پھر یہی بات آگے، یہی انداز آگے صحابہ میں آیا، ان کی طبیعتوں میں درد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزر رہا تو اس کا تہمت یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو چارپائی پہ ہیں، وقت وصال ہے، فرمانے لگے پتر یہ اونچا کر لے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ وہاں بھی آخری وقت بھی ہمارے نا بزرگ ہوتے تھے، استاد تھے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، تو کبھی بس میں سفر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء مرید تھے۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے۔ بس میں کبھی سفر ہوتا تھا تو کبھی جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ پھکی بیچنے والا بھی آتا ہے، رسالے بیچنے والا بھی آتا ہے، چورن بیچنے والا بھی آتا ہے۔ تو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ پگ پکڑ کے اوپر سے اس طرح وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بس میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دیتے۔ گلی میں گزر رہے تھے تو ایک بچی خاتون ایک ننگے منہ جا رہی تھی، تو چہرہ ادھر کر کے کہنے لگے بیٹا تو مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، نقاب کر، چہرہ چھپا۔ تو ناراض ہوگی، کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر۔ فرمان لگے میں کام ہی لگا، میرا یہی کام ہے، یہی میرا کام ہے، میں دین ہی دسنا، تو یہی کام ہے میرا۔ آپ کبھی وہ درد مل جائے نا، وہ ذوق مل جائے، وہ طبیعت بن جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجی ہوئی تھی، زازان نام کا ایک شخص تھا، وہ وہاں گا رہا تھا۔ آپ رک گئے، کہا یہ کون ہے، بڑا سریلا ہے؟ نے کہا جی زازان نام کا گویا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ نے۔ فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کاش وہ کیا درد تھا، وہ ذوق تھا، وہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں تھی نا انہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے خطاب تھوڑا کرتے تھے، وہ تو یہ درد تھا کہ میں ایک دائی ہوں۔ مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے بھائی، خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے، مقصود کچھ اور تھا،
حضرت نے درد سے بات کی، تشریف لے گئے، وہ باہر نکلا گویا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ او خدا کے بندے، آج تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو، سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ زبردست قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود، کاش وہ گزرے تھے اور تیری حالت دیکھ کے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، ان کی بات روایت ہو کے آئی، پھر بھی اتنا درد تھا، کہنے لگا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، میرے لیے کہا ہے، میرے جیسے شخص کے لیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے، رونے لگ گیا۔